सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ानिमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद और साथ साथ जश्न आज़ादी मुबारक हो। क्या ही पुरमुसरत मौका था वो कि जब कायद आगे आगे था, कायदे पे अमल हो रहा था और कवायद का मुसरत इस्तकबाल हो रहा था। पीछे चलने वाले हर मुश्किल से लड़ने को तैयार थे, हर मुश्किल का सामना करने के लिए हौसला और जुर्रत रखते थे। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मदारिस में जाकर उनकी तरबियत हुई थी, उनको आमादा किया गया था एक ऐसे वतन के लिए कि जहाँ हुकूमत अल्लाह की होगी, निज़ाम कुरान का होगा और अज़मत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, जहाँ पे फलाही काम होंगे और जहाँ की मस्जिदों से जब भी आवाज़ आएगी हय्या अलल फलाह, तो फिर समझ जाएंगे मुसलमान कि आइए अपनी, दूसरों की और दुनिया भर की फलाह की फ़िक्र करनी है। मगर आज इसके बरक्स है। आज उन्हीं मस्जिदों में जाकर फ़िक्र ये होती है कि चप्पलें तो चोरी नहीं हो जाएंगी, ये भी फ़िक्र होती है कि बाहर लगे हुए गिलास कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो छोटे छोटे नल जो लगे हैं उन्हें ही कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा, या फिर वो जो पेश इमाम है कहीं उससे कोई ऐसा गुनाह तो मर्तकब नहीं हो जाएगा कि फिर हम छुपाते फिरें। ऐसा तो नहीं होगा। आज हम फैसला करने बैठे हैं कि क्या हमने कायद के जिना के पाकिस्तान का हुसूल मुमकिन बना लिया है? क्या हमने 75 साला सफ़र को एक मंजिल तक पहुंचा दिया है? वाज़े रहे कि कायदे आज़म से कहा गया था कि आपने ये कैसे सोच लिया कि ये सब इतनी मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले एक कौम बन जाएंगे। शायद 50 साल गुजर जाएं, ये एक कौम ना बने। मेरे कायद ने उस वक्त भी कहा था 50 नहीं, 75 नहीं, 100 साल गुजर जाएंगे, हाँ, मगर बाद में हमें एक कौम ही बनना है। ये ज़ेर तरबियत है। तो लिहाजा आज की इस नशिस्त में हमने आज़ादी के ही हवाले से गुफ्तगू करनी है। वो दोस्त अहबाब जो हिंदुस्तान में हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं, तअम्मुल के साथ इस प्रोग्राम को देखें, क्योंकि हमारी आज़ादी आपकी आज़ादी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ग़ुलामी और आज़ादी का ताल्लुक़ अफ़कार से होता है। लिहाजा आज दोनों पहलू और जावियों से इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं बहुत ही प्यारे ख़ास आलिम दीन हैं और गुफ्तगू में एक एज़ाज़ रखते हैं, इफ्तिखार रखते हैं, जब भी बात करते हैं प्यारे लहजे से करते हैं, अल्लामा शब्बीर मीसमी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साथ साथ खुश आमदीद करना चाहता हूँ हमारे दूसरे मेहमान को। आपने तो एक बड़ी जद्दोजहद की है, तहकीक के ऊपर आपका खासा है और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मेंबर भी हैं, डॉक्टर उमैर सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं साथ साथ खुश आमदीद करना चाहता हूँ अदीब हैं, शायर हैं, दानिश्वर हैं और हमेशा अपनी राय का इजहार बरमला बरजस्ता कर देते हैं। मैं खुश आमदीद कहूँगा हमारे साथ मौजूद आतिफ तौकीर को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब, हम आपसे आगाज़ करते हैं। आपको तो एक ख़ास निस्बत भी हासिल है कायद के घराने से। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपके घराने ने इस सफ़र को, इस फ़लसफ़े को ज़्यादा बेहतर ही समझा होगा। तो फिर कैसा देखते हैं आज की इस आज़ादी के दिन को और कायद के उस अजीम फ़लसफ़े को कि जिसका इजहार उन्होंने 1947 में कर दिया, 40 में किया, बाद करते ही रहे और आज हमने उसको पाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस ख़ास दिन में याद किया। दूसरा शुक्रिया ये कि आपने याद रखा कि मैं उसी कबीले, उसी ख़ानदान से हूँ जिससे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह मक़ामहू रहमतुल्लाह अलैह थे। जी। एक नुक़्ता अर्ज़ करता चलूँ, क्योंकि मुहर्रम के अय्याम है इसलिए हम जश्न आज़ादी सादगी से मनाएंगे और ज़ाहिर है कि जश्न आज़ादी में हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को नज़र में रखना है। हमें देखना है कि उन्होंने जो फरमाया था वो आज कहाँ पर है बात, और साथ साथ हमें ये भी देखना है कि आया 75 साल, 75वां यानी 75th हमारी एनिवर्सरी है, सालगिरह है पाकिस्तान की, क्या पाया क्या खोया। मैं कहूँगा सारी सूरत हाल आज जब हम 14 अगस्त को बैठे हुए हैं कैमरे के सामने, सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा। बहुत मज़ेदार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल होती अगर हमें आज़ादी न मिलती, हो। उसका तसव्वुर करने की ज़रूरत नहीं है। सही।
آپ صرف اخبارات اٹھائیے، آپ صرف سوشل میڈیا میں چلے جائیے، مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر کا کیا حال ہے، ہندوستان میں مسجدوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، جی گجرات میں کم از کم 2000 مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا، اور اس کے بعد وہی شخص پرائم منسٹر بنتا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر اس تصویر میں خامیاں خرابیاں ہونے کے باوجود شکر لازم ہے، 2 رکعت نافلہ کے پڑھنی چاہیے کہ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے پاکستان کے نام پر ایک ایسا ملک دیا جس میں ہم اپنی عبادتوں کو، اپنی رسومات کو، اپنی فکر کو قانون اور دستور کے دائرے میں آگے بڑھا سکتے ہیں، صحیح۔ اور اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اسلام کے بعد ہمیں نہیں دے سکتا۔ بہت خوب، آپ نے اظہار تشکر کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور آپ نے یہی بتایا کہ اس دن کو شکر کی حیثیت میں منایا بھی جائے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے۔ ڈاکٹر عمیر صاحب، ایک فلسفہ بہت پرانا ہے اور یہ بحث بھی بہت پرانی ہو گئی ہے۔ قائد اعظم تو ظاہر اسلام ہی کے نام پہ پاکستان کو بنا رہے تھے، آپ کی کتاب بھی ہے نا، تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہاں پر پھر یہ مختلف سوچ کے لوگ کہاں سے آ گئے، پھر لا کا ہی انکار کہاں سے آ گیا، اور پھر الہ بھی اپنے اپنے ہی تو تھے، اس کے باوجود ایک پیٹرن سمجھ میں نہیں آیا، سیکولر پاکستان، لبرل پاکستان، اسلامسٹ پاکستان، یا اس کے علاوہ کچھ اور، کہاں پر ہے وہ پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل پاکستان اور پاکستانی جو دنیا کے کسی بھی خطے میں بس رہے ہیں، ان تمام کو یوم آزادی بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوبصورت تحفے کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور ملک کو ہمیشہ ترقیاں عطا فرمائے۔ اویس بھائی، آزادی ایک نعمت ہے، اور قائد اعظم نے خود اپنی ایک گفتگو میں ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان ناٹ اونلی مینس فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس بٹ اسلامک آئیڈیالوجی وچ ہیز ٹو بی پریزروڈ، کہ پاکستان محض ایک انڈیپینڈنس کا وہ تصور نہیں ہے جس کے ساتھ تمام ریاستیں قائم ہیں یا آزاد ہیں، بلکہ جب ہم پاکستان کے لیے انڈیپینڈنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے، ایک ایسا نظریہ اسلام ہے جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا آج سے تقریباً 75 سال قبل، اور رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں آخری عشرے میں ہمیں پاکستان کا تحفہ ایک نعمت کے طور پر عطا ہوا، لیکن ہم نے درست طور پر اس آزادی کی قدر نہیں کی، کیونکہ زمین کا وارث ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اندر اس وقت خیانت ہے، بددیانتی ہے، نااہلیت کو ہم پروموٹ کرتے ہیں۔ بتدریج آپ دیکھیے کہ ہم پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن، اکنامک کرائسس اور نہایت ہی اخلاقی گراوٹ کی طرف اس وقت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی کا دن تجدید عہد وفا کا دن ہے، کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی قربانیاں یاد کریں کہ کس انداز سے لاکھوں لوگوں نے اس ہجرت میں حصہ لیا ہے۔ بہت سی ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، انہوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی ہیں، اور ہم تسلسل کے ساتھ ایک حالت جنگ میں ہیں۔ تو ہمیں پاکستان کے حالات کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم عہد کریں کہ پاکستان قائد اعظم نے، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جن اسلامی نظریات کی بنیاد پر بنایا تھا، ہم از سر نو پاکستان کو دوبارہ دریافت کریں اور قائد اعظم اور اقبال کے ویژن کے مطابق آگے بڑھیں، تاکہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر دنیا کو ایک ماڈل پیش کریں۔ ٹھیک ہے، اس سے قبل علامہ صاحب نے اظہار تشکر کرنے کا کہا، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ری ڈسکور کریں تاکہ ہم ریبورن ہو سکیں، تاکہ ہم نظریات کو سمجھ سکیں۔ مگر عاطف توقیر صاحب، 75 سال گزر جانے کے بعد بھی سننے میں تو آتا ہے، آوازیں یہ سنائی دیتی ہیں کہ رجیم بھی چینج ہوتے ہیں یہاں پر، اور اپنے حساب سے بھی ہوتے ہیں، تو کیا واقعی ہم آزاد ہیں، یا یہ کوئی نیکسٹ فیس ہے غلامی کا، یا پھر وہ آزادی جس کا ابھی تک ہم نے حق ہی ادا نہیں کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے اس میں کچھ ڈیفینیشنز ہیں یا تعریفیں ہیں جو طے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آزادی کہتے کسے ہیں؟ جب یہ سوال کا جواب مل جائے گا تو پھر ہم جان پائیں گے کہ کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کی تحریک میں ہمارے سامنے لاہور ریزولوشن یا قرارداد لاہور تھی، جس میں 4 یا 5 بنیادی نقطے تھے، اور وہ نکات یہ کہتے تھے کہ اس میں تو خیر اس وقت پاکستان کی بجائے
ہندوستانی یونین کی بات تھی، لیکن اہم بات اس میں بھی یہی تھی کہ جتنی بھی اکائیاں ہیں وہ اپنے تہذیب، اپنے تمدن، اپنی ثقافت ان کے ساتھ رہیں، اور مرکز میں ایک کمزور سی فیڈریشن کے ساتھ مرکز میں کچھ بنیادی نوعیت کی چیزیں ہوں، کچھ بنیادی نوعیت کی وزارتیں ہوں، تاکہ یہ خطہ اور اس خطے کے عوام وہ اس خوف، جو ممکنہ خوف لاحق تھا مسلمانوں کو، اس سے نکل جائیں۔ اب سب سے پہلے جس طرح علامہ صاحب نے بات کی، میں اس پہ ایک چیز عرض کر دوں۔ وہ دیکھیے جو یہ خوف کا جو بیان ہے کہ اگر پاکستان نہ بنتا، میں پھر ایک اور عرض کر دوں کہ اس وقت ہم پاکستان میں ہیں، اور اس پاکستان جو پاکستان ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے اور اس آزادی کی قدر کرنا ہے۔ جی، ہم پاکستان میں، آپ باہر ہیں پاکستان سے۔ بس میں صرف ذرا پیچھے صرف جا کے عرض کر دوں کہ دیکھیے مولانا آزاد سمیت کئی افراد اس موقف کے حامل تھے، اور جو شاید بات درست بھی ثابت ہوئی کہ ہندوستان کی اگر تقسیم نہ ہوتی تو اس وقت مسلمان اتنے حصوں میں نہ ٹوٹے ہوتے، اور اس وقت جو آپ ہندوستان میں جو مساجد کے ساتھ یا جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کا المیہ ہے وہ نہ ہوتا شاید۔ تو اس لیے اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ مقاصد کیا تھے اور کیا وہ حاصل ہو پائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم بنانے کی بجائے سب سے پہلے ہمیں اس علاقے میں جو صدیوں سے آباد قومیں ہیں، ان قوموں کو ان کی تشخص، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کی زبانوں کے ساتھ قبول کرنا تھا۔ پھر اگلے مرحلے میں ریاست کی طرف سے دیے جانے والے، یا جو پاکستان کی فیڈریشن ہے اس کی طرف سے دی جانے والی یہ آزادیاں ان لوگوں کو جوڑتی پاکستان کے ساتھ، اور پھر پاکستان ایک، جس کو آپ یوں سمجھے نا، پاکستان ایک نیشن سٹیٹ کی بجائے سٹیٹ آف نیشنز تھا۔ اچھا، لیکن ہم نے بدقسمتی سے اس راستے سے ہم آگے ہٹے، تو اس کا نتیجہ بنگال کی جو آزادی ہے یا علیحدگی ہے اس کی صورت میں تو پھر وہ عاطف توقیر صاحب، وہ ٹو نیشن تھیوری کہاں گئی، اور پھر وہ تقسیم برصغیر پاک و ہند کے نظریات کہاں گئے؟ یہ میں جاننا چاہوں گا۔ اگر اسٹیٹ آف نیشنز ہے تو پھر وہ ون نیشن اور پھر ٹو نیشن کا فلسفہ کہاں رہ گیا؟ میں ایک مختصر سے وقفہ لے لوں، لوٹ کر آؤں گا، یہیں آپ کی طرف آؤں گا اور پھر آگے بات بڑھاؤں گا، کیونکہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ علامہ صاحب نے جو بات کہی ہے شاید اس سے ہٹ کے بھی بات ہے، کیونکہ اگر ہم ساتھ میں ہوتے تو زیادہ اونچی آواز ہوتی اور زیادہ ہم کام کر پاتے۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ آزادی کی کبھی شام نہیں ہونے دیں گے اور شہیدوں کی قربانی کو بدنام نہیں ہونے دیں گے، یہ عزم ہے، اور جی ٹی وی اس عزم کا اظہار کر رہا ہے۔ الف لام میم میں پاکستان کے موضوع پہ اور آزادی کے حوالے سے گفتگو ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ مگر ایک سوال اٹھایا ہے عاطف توقیر صاحب نے، انہی کی طرف آتا ہوں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نیشنز کی اسٹیٹ ہونی چاہیے، اور پھر وہ جو نظریہ جس کے اوپر آپ نے آزادی لی تھی، شاید آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ خیر بہت طویل بحث ہو جائے گی، لیکن اصل میں مسلم لیگ کی پوری جو تحریک تھی، وہ تحریک ہندوستان کے پرانے سٹیٹس کو کی بحالی کی تحریک تھی۔ یعنی ہندوستان کبھی بھی ایک ریاست نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کئی ریاستوں کا مجموعہ تھا جو ہمیشہ سے ایک لوز مرکز کے ساتھ رہتا تھا۔ گورے کے آنے کے بعد ہندوستان ایک ریاست کی صورت میں، ایک یونین کی صورت میں بنا تھا۔ مسلم لیگ کی کوشش یہ تھی کہ کم سے کم جو مسلم اقلیتوں والے، جو مسلم اکثریتوں والے جو یونٹس ہیں، ان کو واپس وہ جو ان کا تشخص ہے وہ مل جائے، جبکہ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ وہ جو گورے کے آنے کے بعد ہندوستان کی شکل بن گئی ہے وہ قائم رہے۔ تو یہ بڑی ڈفرنٹ بحث ہے۔ اہم بات لیکن یہ ہے کہ جس کو آپ ٹو نیشن تھیوری کہہ رہے ہیں، وہ ٹو نیشن تھیوری بھی، یا اس کی پوری اسٹرگل بھی ہندوستانی یونین کے اندر کی تھی۔ آپ یہ بھی تو دیکھیے، یہ تو پاکستان تو بہت بعد کی تحریک شروع ہوئی ہے۔ پاکستان سے پہلے، یعنی پاکستان کے قیام سے پہلے جو اصل تحریک تھی وہ تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اکثریت والے علاقوں کی ثقافتی، سیاسی، یہ ان کی خود مختاری کی تحریک تھی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، شاید ہم ہندوستان بھر میں، ہندوستان میں بھی یہ معاملہ ہے، ہمارے ہاں علیحدگی اور آزادی، یہ دونوں الفاظ کو ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ علیحدگی اور آزادی میں فرق ہے۔ جیسے بنگال کے لوگ پاکستان کے اندر آزادی چاہتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ آپ کو آزادی تب ملے گی جب آپ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ابھی بھی جب کوئی شخص آزادی کہتا ہے ہمیں آزادی چاہیے، تو اس کا پہلا خیال ہمارے دماغ میں آتا ہے شاید وہ ہم سے الگ ہونا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ڈیفینیشنز ہیں، ان کو دوبارہ سے وزٹ کرنا چاہیے۔
آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو پاکستان، یہ والا پاکستان ہے، یہ 1949 کی قرارداد مقاصد کے تحت بنایا گیا پاکستان ہے. یہ تو قرارداد مقاصد تو 2 سال بعد آئی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے 2 سال بعد آپ نے مقاصد طے کیے ہیں، بالکل غلط بات ہے. پاکستان بننے سے پہلے جو قرارداد مقاصد تھی وہ قرارداد پاکستان. اویس بھائی میں اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہندوستان میں مسلمان کم و بیش 800 برس حکومت کرتے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک ہندوستانی بادشاہ اس عہد میں مسلمان ہوئے جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بتدریج کس طرح سے محمد بن قاسم اور ان سے قبل محلب بن ابی صفرہ یا حارث بن مرہ فہری اس خطے میں تشریف لائے، اور بتدریج پھر یہ سلسلہ میں چلتے چلتے پھر محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری سے ہوتا ہوتا پھر ہمیں ہندوستان میں ایک عظیم مسلمانوں کی سلطنت ریاست کی صورت میں نظر آتا ہے. اورنگزیب عالمگیر کا فتاوی عالمگیریہ آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. جہانگیر کے دور سے جب انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت یہاں پر آمد شروع ہوئی ہے تو تقریباً 250 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے یہاں قبضہ کر لیا. اور ہمارے وہ تمام حضرات جو لبرل اور انلائٹنڈ ماڈریشن کے ساتھ کسی آئیڈیالوجی کے حامل ہیں، تو نریندر مودی نے ان تمام تر، چاہے وہ ابوالکلام آزاد کا فلسفہ ہو یا جو لوگ دو قومی نظریے کے خلاف ہوں، ان تمام باتوں کو اس نے غلط ثابت کر دیا. وہ کہتا ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، اور جس طرح اس وقت کشمیر میں مسلمانوں کا کشت و خون ہو رہا ہے، تو اگر وہاں پر مزید 20 کروڑ جا کر مل جاتے تو وہ اس سے زیادہ بدتر غلامی کے دور میں ہی اپنا وقت گزار رہے ہوتے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ اس وقت اپنے پڑوس میں برما کی قریب ہی آپ حالت دیکھ لیجئے. پھر اس میں ایک بات اور یہ ایڈ کرتا ہوں کہ قرارداد مقاصد کو آپ پڑھ کر دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کیا قرارداد مقاصد میں پاکستان کے مقاصد کو بعد میں طے کیا گیا ہے پاکستان بننے کے بعد، یا وہ آئیڈیالوجی جو آپ کو قائد اعظم اقبال اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز اور خاص طور پر قرآن و سنت سے آپ کو ورثے میں ملی تھی، ان کو پھر بعد میں قائد اعظم کے نقطہ نظر میں جو اصل مقاصد پاکستان تھے ان کو تحریری صورت میں لایا گیا. مثال کے طور پر اگر ہمارے آئین کے ابتدا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس belongs to Almighty Allah alone، تو یہ صرف پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے تو بہت واضح طور پر پاکستان کی ڈیسٹینی کو کیسے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ لارجسٹ اسلامک اسٹیٹ ان دا ورلڈ ہوگا. قائد اعظم نے خود یہ کہا ہے کہ میں جو تم سے چیز طلب کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنا سب کچھ پاکستان کو بلورک آف اسلام یعنی اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا. پاکستان جب آسٹریلیا کے لوگوں سے ایک نشری خطبہ میں انہیں گفتگو فرماتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ 1000 میل کے فرق کے باوجود جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو جو چیز جوڑے ہوئے ہے وہ آپ کی زبان، تہذیب، کلچر نہیں ہے. فرمایا that is faith in Almighty God. تو لا الہ الا اللہ کے رشتے سے ہم جڑے ہوئے تھے، اور جب ہم نے ذات پات رنگ نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کی تو ہمارا ایک بازو کٹ کر الگ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ علامہ صاحب کی طرف آ رہا ہوں اور متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ بات تو تھوڑی سی سنجیدہ ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت 140 کروڑ آبادی ہے ہندوستان کی، جس میں سے 25 کروڑ مسلمان ہیں. لگا لیجئے یہاں کے 20 کروڑ بھی لگا لیجئے تو 45 کروڑ ہو گئے. تو ہم کیسے وہاں پہ اکثریت بنتے، بلکہ ہم تو ان کے مظالم کا شکار ہی ہو جاتے. علامہ صاحب ایسا نہیں ہے؟ میں گفتگو کی ڈائریکشن کو چینج کرتے ہوئے آیت اللہ سے ساجد نقوی قائد ملت ایک خوبصورت پیغام قوم کو دینا چاہتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو 2 منٹ لوں گا. فرماتے ہیں 5 صدی گزرنے کے باوجود آج بھی لڑکھڑا رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ بابا قوم کے نظریات، فرمودات اور دستور سے روگردانی ہے. آج ملک میں عدل و انصاف ہے، نہ سیاسی و معاشی و سماجی استحکام ہے. اب مسائل سے نظر چرانے کے بجائے حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کا مداوع ضروری ہے. ایمان، اتحاد اور تنظیم کے عظیم موٹو کے ساتھ کیا انصاف کیا؟ جواب دینا ہوگا. پاکستان کا استحکام، ترقی صرف اور صرف خود انحصاری، داخلی ہو یا خارجی، معاشی ہو اور دوسری، ہر لحاظ سے آزاد فیصلوں سے ہی ممکن ہے، ورنہ ہم اسی طرح مصیبتوں میں گھرے رہیں گے. قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید ساجد نقوی صاحب. اچھا علامہ صاحب آپ کے یہاں سے آپ بات کو آگے یہاں بات بڑھانا چاہتا ہوں، مگر یہ بتا دیں آج تک یہ طے نہیں پایا کہ ہر طبقے کا کوئی نہ کوئی قائد ہوتا ہے، تو ظاہر ہے قائد اعظم کے برابر تو نہیں ہوتا، یعنی ہر کسی کا اپنا اپنا قائد ہے اور قواعد ہے.
جی جی بالکل، قائد اعظم محمد علی جناح پوری قوم کے ہیں، اور یہ قائد، اسی لیے میں نے عرض کیا قائد ملت جعفریہ، یعنی یہ الگ قوم ہے؟ جی ایک پوری قوم ہے جن کی قیادت قائد ملت جعفر آیت اللہ سید ساجد کر رہے ہیں۔ البتہ یہ قوم پاکستانی قوم ہے، قوم کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں یہ پاکستانی قوم ہے، لیکن جب ہم مسلک کے لحاظ سے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گائیڈنس کے لیے سسٹم چاہیے، طریقہ چاہیے، جیسے دوسری قوموں کے بھی لیڈرز اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس لیے قائد ملت جعفریہ کو ہم اپنے رہنما اور لیڈر سمجھتے ہیں، البتہ قائد اعظم محمد علی جناح کا مقام اپنی جگہ پر موجود ہے، اور ہمارا سلام ہو ان پر اور تمام ان شہداء پر اور تمام ان لوگوں پر کہ جس نے اس پیارے ملک کو بننے میں الحمدللہ قربانیاں دی ہیں۔ اور ایک جملہ کہوں گا، پھر آپ اپنی ڈسکشن پر واپس آ جائیے، اور وہ جملہ یہ ہے، دس از ریالٹی مائی بردر، وہ امیجنیشن ہے۔ اور آغا صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ کیلکولیشنز کیجئے، چیزوں کو دیکھیے، اور پھر آپ نے تو ایگزیکٹ فگرز ڈال دی کہ پھر بھی ہم میجورٹی پہ نہ ہوتے، ہماری اپنی غلطیاں ہیں، اپنی کوتاہیاں ہیں، اپنا قصور ہے، اپنے مفادات ہیں، اس پر ذرا سا نظر ثانی کریں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہے۔ ٹھیک ہے عاطف توقیر صاحب، ایک تو آپ نے جھلک دیکھ لی پیار اور محبت کی، اس کو ایک الگ زاویے سے بھی دیکھیں نا، یہ نقصان بھی تو ہم نے اٹھایا ہے کہ وہاں پر ہم ٹکڑوں میں تقسیم تھے اور ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت تھی، ایک قائد تھا ہمارا، آج بہت سارے قائد ہیں ہمارے اور قوم تو ہم ایک ہے ہی نہیں، تو نقصان میں جا رہے ہیں ہم لوگ۔ مگر آپ کا کمپیریزن ذرا صحیح نہیں بیٹھ رہا کہ ہم سارے ملا کے بھی ہندوستان میں اکثریت بھی نہیں بنتے، اور یہاں پر اس وقت بھی بڑے مسئلے ہمارے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہم اکثریت نہیں بن پا رہے، کیونکہ کچھ آپ جیسے روشن خیال لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ نہیں ایسا ہوگا، تو ظاہر اختلاف تو بنتا ہے اور اس سے کچھ کریٹیوٹی نظر نہیں آ رہی، رزلٹ ہی نہیں بن کے دے رہا، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے ہندوستان میں ہندوؤں کی آبادی اس وقت 96 کروڑ ہے، اس میں مسلمانوں کی آبادی قریب کوئی 24-25 کروڑ ہے، پاکستان کے مسلمانوں کی آبادی بھی قریب کوئی 24-25 کروڑ ہے، اس میں بنگال کے لوگوں کی 20 کروڑ آبادی بھی شامل کریں، 96 کروڑ اگر ہندوؤں کی آبادی ہے تو مسلمانوں کی آبادی بھی 70 کروڑ کے قریب تھی، تو ایسا اتنا کوئی فرق نہیں تھا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مسلمان جن ٹکڑوں میں تھے وہ تو ہندوستان کے جو اس وقت ہندوستان کا حصہ ہے وہ ان علاقوں کے ہوں گے، مسلمانوں کے میجورٹی والے علاقے تو مسلمانوں کی میجورٹی والے تھے، اس سے ایک ہیجمنی بن جاتی جو کہ اس تشدد کو روک سکتے تھے، لیکن یہ پھر سمجھ لیجئے کہ پرانی بات ہے، اب جو ایک دفعہ خطے پر لکیر کھنچ جاتی ہے وہ لکیر رہتی ہے، اب جو پاکستان ہے وہ پاکستان ہے، اور اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے، تاکہ وہ جو غلطیاں ہم نے پہلے کی ہیں وہ غلطیاں دوبارہ نہ ہو۔ تقسیم یاد رکھیے، تقسیم کہیں بھی ہو وہ کبھی کوئی اچھا نہیں ہوتا معاملہ، یاد رکھیے کہ اگر تقسیم کہیں ہو رہی ہے انسانوں کے بیچ میں کسی بھی بنیاد پر، اس کا مطلب ہے کہ وہاں مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور ایسے موقع پر رہنماؤں کا کام ہوتا ہے کہ اس تقسیم کو روکیں۔ اس وقت بھی پاکستان میں جو آپ جس تقسیم کا ذکر کر رہے ہیں وہ تقسیم سیاسی بنیادوں پر ہے، وہ تقسیم اس لیے ہے کہ یہاں پر دستور کی بالادستی نہیں ہو پا رہی ہے، وہ تقسیم مذہب کی بنیاد پر ایکسپلوئٹیشن کی ہے۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود ایک تو جو حقوق ہیں تمام انسانوں کے وہ دستور کے مطابق اس کی کوشش کریں، جو اس ملک کو، اور ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہندوستان کی تقسیم سے پہلے جو لفظ ہم سنتے تھے وہ تھا مسلمان، ہندوستان کی تقسیم سے پہلے اسلام کا لفظ کم استعمال ہوا ہے بہت، اچھا مسلمانوں کے لیے تھا، مسلم میجورٹی کی اسٹیٹ بن رہی تھی تاکہ وہاں پر مسلمانوں کے حقوق زیادہ محفوظ ہوتے۔ یہاں پر یہ جو اسلام کا ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ نقصان ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر دوسرے لوگ بھی بس رہے ہیں، صدیوں سے بس رہے ہیں، یہاں پر کرسچنز ہیں، یہاں پر دیگر قوموں کے لوگ ہیں، وہ ان کا بھی یہ ملک اتنا ہی ہے۔ یہ جب تک ہم اپنے اندر سے، اگر آپ واقعی پاکستانی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تمام کی تمام جو ڈائیورسٹی ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا، ٹالریٹ نہیں کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا۔ پاکستان ایک پھول نہیں ہے، پاکستان گلدستہ ہے، اس کے اندر مختلف پھول ہیں، ہر پھول کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ میں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے، ہم تو پاکستان میں تمام مائنورٹیز کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو ہمارے محترم جو ہیں وہ اس طرح سے کیوں لے جا رہے ہیں، اور آج آزادی پر بات کریں، کچھ لوگوں کو گائیڈ کریں، پرانے کڑے موڑے اکھاڑنے سے نا بات بنے گی نہیں، تھوڑا سا آگے چلیں۔ ہم بہت سی چیزوں سے، آپ ہماری چیزوں ڈس ایگری کریں، اٹس اوکے، ہم آپ کی چیزوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن اب آگے بڑھ کے قوم کو کوئی پیغام ٹھیک ہے، آگے بڑھ کے قوم کو پیغام دیں، اتحاد کا، اتفاق کا، اور مل کے جوڑیں۔ یہی نظریہ قائد اعظم کا تھا، اور باخدا قائد اعظم نے یہی تو کہا تھا کہ یہاں پر سب برابر ہوں گے، سب کو رائٹس ملیں گے، اور یہ رائٹ دینے والی اسٹیٹ ہوگی۔ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔
الف لام میم میں خوش آمدید خواتین و حضرات. یہ تو حقیقت ہے کہ اس ملک کے پاس ایسا سرمایہ اور اثاثہ ہے کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس اثاثے کا استعمال ہمیں آیا ہی نہیں، یا پھر ہم نے جان بوجھ کے کیا ہی نہیں، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ اکابر ہوں، چاہے وہ مشائخ ہوں، یا چاہے پھر وہ ہماری زمین سے نگلنے والے ایسے سونے اور چاندی اور ایسے معدنیات ہوں کہ جن کی واقعی کوئی مثال نہیں ملتی. ڈاکٹر عمیر صاحب، میں اس گفتگو کو اختتامی مراحل تک لانا چاہتا ہوں. آج تک ہم نے یہی نہیں طے کیا کہ ہماری سمت کیا ہے. کوئی بھی آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے نیا خواب دیکھیے، نیا پاکستان بنائیے. پھر کوئی آتا ہے تو کہتا ہے جی امریکہ کا پاکستانی اچھا ہے کیونکہ نظام اور کانسٹیٹیوشن تو سارا وہی ہے جو برطانیہ کا ہے. پھر ایک طرف سے آواز اٹھتی ہے جی ہو سکتا ہے کہ ایران کے انقلاب سے آپ امپریس ہوں تو وہ والا پاکستان بھی بنا لیجئے. پھر ہم طالبانائزیشن کو بھی ذرا بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں، ہندوستان سے بھی ہم لوگ امپریس ہیں، اور اب تو ہم چین کی طرف بھی گامزن ہیں. تو آپ کے خیال میں کون سا پاکستان ہمارا والا ہے؟ دیکھیے، پاکستانی قوم کو کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. علامہ محمد اقبال، ان کے لیکچرز، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، قائد اعظم کی تقاریر، اور پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے ہمارا کانسٹیٹیوشن، اور ابھی حال ہی میں جو پاکستان میں ایک نیشنل نیریٹو کے طور پر پیغام پاکستان کے نام سے ایک ڈاکومنٹ متعارف ہوا ہے. ہماری ڈائریکشن متعین ہے. جو لوگ کنفیوزڈ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دائیں بائیں اطراف کو چھوڑ کر وہ اس سیدھے رستے پر چلیں جس کو قرآن نے صراط مستقیم کہا ہے. ہمارے آئین کے اندر ان تمام تر ڈائریکشنز کو طے کر دیا گیا ہے، چاہے وہ قرارداد مقاصد ہو یا ہمارے ہاں اسلامک پروویژنز ہوں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلم اور اسلام کو الگ نہیں کر سکتے آپ. مسلم وہی ہوتا ہے جو اسلام پر ایمان لانے والا ہوتا ہے، اور اسلامی حکومت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں مائنورٹیز کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے سب سے بڑی مثال مدینہ طیبہ میں بسنے والے حضور علیہ السلام کے تحت وہ تمام تر غیر مسلم ہیں جو آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے. اور پاکستان کے اندر بھی مائنورٹیز آزاد ہیں، اور جتنی زیادہ مائنورٹیز یہاں آزاد ہیں، یہاں ان کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ دوسرے ممالک میں اس قدر آزادی دیگر مذاہب کو دی جاتی ہو. میں صرف یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یوم آزادی کے اس موقع پر آپ ضرور خوشی منائیں، لیکن آزادی کے اس تصور اور نظریے کے ساتھ جو قائد اعظم محمد علی جناح اور اقبال نے آپ کو دیا ہے. پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. یہاں 4 موسم ہیں، یہاں بلند ترین فلک بوس پہاڑ ہیں، یہاں پر خشک بھی ہے، یہاں پر خشکی بھی ہے، تری بھی ہے، سمندر بھی ہیں، دریا اور ریگستان بھی ہیں. یہاں سونے کے ذخائر بھی ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، یہاں پر آئل ہے، یہاں کوئلے کی کانیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی کثرت پاکستان کو عطا کی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں مقدر والی ساعتوں کے اندر بنا ہے. اللہ رب کریم نے جب اتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں تو اس کا شکر کیسے ہوگا؟ اس ملک کے ساتھ کبھی خیانت مت کیجیے گا، اپنے نبی کو کبھی نعوذ باللہ ان کے ساتھ بے وفائی مت کیجیے گا، اور اپنی مٹی کے ساتھ وفا کرنا سیکھیں. کبھی اغیار کی یعنی عمارتوں کی بلندی سے، ان کی ظاہری صفائی اور پاکیزگی سے کبھی دھوکے میں آ کر اپنی ملت کو ان پر قیاس کرنا نہ سیکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قوم رسول ہاشمی کو ایک خاص انداز سے ترکیب دیا ہے، اور یقیناً جب ہم حضور علیہ السلام سے وفا کریں گے تو پاکستان اپنی ترقی کے راستے کو آگے چلا سکے گا. یہ شعر یہاں پہ پڑھنے کا دل ہی کر رہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، بالکل سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. علامہ صاحب، میں آپ سے بھی رائے لینا چاہتا ہوں، اور اختتامی رائے، ایک موقف بھی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ پیغام جو نوجوان نسل کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، خواتین کو جائے کہ کیسے جڑے رہنا ہے پاکستان کے ساتھ. بہت خوبصورت گفتگو رہی، اور میں عرض کروں گا کہ پاکستان میں سے جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی جائے، علم کو پھیلانے کی کوشش کی جائے، ڈگریز پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے. ہمارے یہاں ڈگریوں پر بہت زور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک. ہم نے بنا دیا علم حاصل کرو گہوارے سے ڈگری تک. اس چیز کو ہٹائیں، علم کو حاصل کریں، اس سے کہ اسلام علم کا دین ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جیسے کہ آپ نے فرمایا، بہت بہترین فرمایا کہ
پاکستان میں کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ یہاں پر لیڈرشپ کے نام پر گدھ بن کے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا ہے. اس کے بعد ہر میوہ موجود ہے، ہر سبزی موجود ہے، ہر نعمت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پالنے والے تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، خاص کر پاکستان جیسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. واہ خوبصورت. عاطف توقیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور یہی پیغام میں اس طرح کا اگر آپ مناسب سمجھے تو لینا چاہوں گا، مگر یہ کہ وہاں پہ بھی جشن آزادی کا کوئی سما ہوتا ہے جہاں آپ ہیں، وہاں جو پاکستانی ہیں خاص طور سے وہ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں اور مناتے ہیں آزادی کو؟ دیکھیے پاکستانی تو کہیں بھی ہیں، وہ ہماری تو اس تربیت کا حصہ ہے نا کہ 14 اگست کو ہم سب سجتے سمجھتے ہیں، خاص طور پر اچھے لباس، سفید اور سبز لباس پہنتے ہیں. بچوں کے لیے بھی میں نے بھی اپنے وہ کافی سارے بیجز ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، وہ جو میرا بیٹا ہے اس کے لیے بھی. لیکن اہم بات پھر وہی ہے، وہ یہ کہ ہمیں اگر ایک واقعی ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں 2-3 اہم کام کرنے ہوں گے. علامہ صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی. ہمیں اپنے ہاں علم کی ترویج کرنا ہوگی، یہ ڈگریوں نہیں بلکہ علم کی. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے انسٹرکشن. ہمیں علم کی ترویج کرنی ہے، یعنی نالج کی. دوسرا ہمیں اپنے ہاں اختلاف کو اور مباحث کو جگہ دینا ہے. سیولائز ڈسکشنز کی ضرورت ہے ہمیں اس معاشرے کو، تاکہ لوگوں کے لیے یاد رکھیے انگریزی میں کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ اسٹرانگ ڈسپائٹ ڈفرینسز، وی آر اسٹرانگ بیکاز آف دیم. تو ہمیں اپنے ان اختلافات کو سیلیبریٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کو قبول اور آگے بڑھنا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی ڈائیورسٹی پاکستان کی طاقت ہے. ڈائیورسٹی فطری نظاروں کی صورت میں بھی ہے، وہ یہاں پر بسنے والے افراد کی صورت میں بھی ہے. یہاں 76 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ سب ہماری اپنی ہیں. ہمیں ان سب کے ساتھ ان سب کو قبول کرنا ہے اور پھر ہمیں ایک مستحکم پاکستان کی بنیاد ہے. بہت خوب. عاطف توقیر صاحب چونکہ اختتامی لمحات ہیں اور آپ ایک شاعر بھی ہیں، تو اگر کوئی ایسی نظم یا اشعار آپ پاکستان کے لیے یا قوم کے لیے پڑھنا چاہیں، سنانا چاہیں تو ہماری خوش قسمتی ہوگی. مجھے وہ ایک اپنے پرانے وقتوں کی نظم ہے پاکستان کے لیے، وہ میں اس کے چند شعر سناتا ہوں کہ تیری فضا میں اذانوں کی خوشبوؤں کا سرور، تیری زمین جہاں بھر کی دھرتیوں کا غرور. تیری فضا میں اذانوں کی خوشبوؤں کا سرور، تیری زمین جہاں بھر کی دھرتیوں کا غرور. خدا کا فضل تیرے روپ کا نکھار وطن، تیری جبیں کی شکن پر ہے جان نثار وطن. تیری جبیں کی شکن پر ہے جان نثار وطن. بہت خوبصورت. شہادتوں کی ہر ایک داستاں پکارتی ہے، شہادتوں کی ہر ایک داستاں پکارتی ہے کہ شہادت ہی زمیں کا بدن نکھارتی ہے. تیری پکار سے پہلے میری پکار وطن، تیری جبیں کی شکن پر ہے جان نثار وطن. خوبصورت خوبصورت. اے وطن تجھ سے جو منسوب نہ ہوں گے، ہم کو وہ ارادے کبھی محبوب نہ ہوں گے، اور دیکھیں گے نہ کبھی اپنے چمن میں بھی طرف غیر، غیروں کے طرف دار سے بھی مرعوب نہ ہوں گے. اے عرض وطن تجھ کو بچائیں گے عدو سے، لکھیں گے ترانے تیرے دشمن کے لہو سے. میں اس پروگرام کا اگر خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں خواتین و حضرات، تو سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عاطف توقیر صاحب کا، علامہ شبیر میسمی کا، ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کا اور آپ کا، صرف یہی کہوں گا کہ ایک پل کے لیے چینل کو، ٹی وی کو بند کریں. وہ ٹی وی جو آپ کو صرف پاکستان کی برائیاں دکھاتا ہے، ایسی خبریں سناتا ہے کہ جس سے آپ کا بی پی بڑھتا ہے اور آپ کی پاکستان کے دل میں یا دل میں جو پاکستان کی محبت ہے وہی کم ہو جاتی ہے. وہ اخبار جو پاکستان کے زخموں سے سیاہی لے کر سرخی بناتا ہے وہ بھی کچھ دیر کے لیے پھینک دیجیے. اور وہ تمام اینکیں جن کو پہننے کے بعد صرف پاکستان کی برائیاں نظر آتی ہیں، عیب نظر آتے ہیں، ان کو بھی اتار دیجیے. اور اگر اینک پہننے کا اتنا ہی شوق ہے تو لیجئے، خرید لیجئے اور اٹھا کے پہنیے وہ اینک جو 1 روپیہ ماہانہ تنخواہ کے عوض لی گئی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کی اینک سے دیکھیے، اس اینک سے کہ جہاں آپ کو پاکستان 60-70 کی دہائی میں جرمنی جیسے ملک کو بھی قرضہ دیتا ہوا نظر آئے گا، خلا میں اپنا راکٹ بھیجتا ہوا نظر آئے گا. وہ پاکستان کے جس کے پاس سب سے زیادہ ایمبولینس سروسز ہوں گی، وہی پاکستان کے جس کا فضائی عملہ اتنا کامیاب اور اتنا معتبر ہے کہ دنیا اس سے رابطہ کرے گی. ایسے پائلٹس جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، جو 1 منٹ میں 5 جہاز گرانے کا بھی حوصلہ رکھتے ہیں. اور ایسے پاکستان کی طرف دیکھیے کہ جہاں نہری نظام سب سے بہترین، سب سے نمبر 1 ہے. اور ایسے پاکستان کی طرف دیکھیے جو کھیل کی دنیا میں سب سے زیادہ فٹ بالز بنا کے بھی دیتا ہے دنیا کو. اس پاکستان کی طرف دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ جس کے پاس سارے خزانے ہیں. لوگ بھی ایسے ہیں جیسے خزانے ہوتے ہیں. عبدالقدیر خان، عرفہ کریم اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آپ کو آج
پکار کے کہہ رہے ہیں ہماری طرف دیکھیے، ہم ہیں پاکستان، جناح کا پاکستان. اپنا خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.